अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबला मुक़द्दसा से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। आज शब क़दर 23 माह रमज़ान अज़ीम की शब है और नहायत ही मोतबर शब है और इबादत की शब है, और इसी शब को हमारे आमाल रिवायत के मुताबिक हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में पेश किए जाते हैं। और इसी शब मलाइका और रूह का नज़ूल होता है। यानी यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि अगर सिर्फ़ रिसालत पे बात तमाम हो जाती और इमामत का सिलसिला न होता तो हमारा सवाल यही है कि ये मलाइका का नज़ूल जो है वो किसके ऊपर होता है। यकीनन ये वही आयात है कि जिसके बारे में आइम्मा अत्हार अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जब हमारे मुखालिफिन से आप मुनाजरा करो, उनके साथ जब बहस करो तो इन आयात को उनके सामने पेश करके आप इश्काल वारिद करें। यकीनन सिलसिला इमामत जो कि जारी और सारी है, और आखिरी हमारे इमाम हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ है, जो कि पर्दे ग़ैबत में है। आज इंशाअल्लाह अहमियत शब क़दर के उन्वान से इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे, और जिस शख्सियत को हम दावत कर चुके हैं, हुज्जतुल इस्लामुल मुस्लिमीन सरबराह मजलिस इत्तेहादुल मोमिनीन पाकिस्तान अल्लामा ग़ुलाम मुस्तफ़ा अंसारी साहब हफ़ज़ल्लाहु ताला को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जूँ ही क़िबला के साथ हमारा राब्ता कायम हो जाता है, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और इस मुहिम मौजू के ऊपर जो कि शब क़दर है, इस पर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ गुफ्तगू करेंगे। आज एक एतबार से मुनासिबत है हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ से भी ये रात मरबूत है, और ख़ुद इस रात की भी बड़ी फ़जीलत है। अलबत्ता रिवायात में काफ़ी सारी रातें हैं कि जिनको शब क़दर कहा गया है। इसी माह रमज़ान में बहुत सारे रिवायात है कि हत्ता 19 के शब को भी शब क़दर कहा गया, 21 के शब को भी कहा गया। एक रिवायत में यह है कि शब क़दर को ताक रातों में तलाश करें। तो इस उन्वान से आज इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे, और हमारा राब्ता इस वक्त कायम हो चुका है सरबराह मजलिस इत्तेहादुल मोमिनीन पाकिस्तान हुज्जतुल इस्लामुल मुस्लिमीन अली जनाब अल्लामा ग़ुलाम मुस्तफ़ा अंसारी साहब हफ़ज़ल्लाहु ताला के साथ। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सय्यदी। क़िबला खैरियत से हैं इंशाअल्लाह, तबीयत मिजाज बखैर हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो क़िबला आपके नहायत ही ममनून और मशकूर है, बिलखुसूस बंदे हकीर और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की पूरी टीम, कि आपके कीमती लम्हात में से ये वक्त हमने लिया और ख़िदमत का मौका आपने फ़राहम फरमाया। क़िबला मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, कोशिश करूँगा कि ज़्यादा गुफ्तगू का मौका आपको मिले, चूँकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो मुख्तसर है। इब्तिदा में चूँकि आज जो है वो शब क़दर है, और शब क़दर के बारे में आप बेहतर जानते हैं कि बहुत सारी रातों को शब क़दर कहा गया है। तो सवाल पहला मेरा क़िबला यही है कि क्यों शब क़दर को मख्फी रखा गया है, इस पर क़िबला अगर एक वजाहत फरमाएं। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहिल तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाहिम अजमईन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। हदीस है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का इरशाद अक़दस है जी। मौला फरमाते हैं कि इन्नल्लाह अख़फ़ा सलासतुन फ़ी सलासतिन।
صحیح کہ اللہ نے تین چیزوں کو تین چیزوں میں مخفی رکھا ہے. اللہ پہلا فرمایا اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے عام بندوں میں مخفی رکھا ہے اللہ اکبر. تاکہ آپ اولیاء کی خاطر ہر شخص سے، ہر مومن سے محبت، احترام، مودت کا رشتہ قائم رکھیں. صحیح. کہ نہیں معلوم کون ولی خدا ہے. اللہ اگر معلوم کر دیا جاتا کہ فلاں ولی ہے تو پھر بس اسی کی ذات تک لوگ محدود رہتے. بالکل. چونکہ لقد کرم جی آواز جو ہے وہ منقطع ہو چکی ہے، شاید انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، اور دوبارہ کنٹرول روم سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ دوبارہ جو ہے رابطہ قائم ہو سکے. بہت ہی خوبصورت طریقے سے شروعات قبلہ نے فرمائی تھی کہ تین چیزوں کو تین چیزوں میں مخفی رکھا، اور اس میں سے سب سے پہلے اولیاء خدا کو دوسرے عام انسانوں میں جو عام مومنین ہے بہرحال اس میں جو ہے مخفی رکھا تاکہ سب کا جو ہے وہ احترام کیا جا سکے. انشاءاللہ اسی ٹاپک پہ دوبارہ انشاءاللہ رابطہ قائم ہو جائے گا. کچھ مسائل ہے، انٹرنیٹی مسائل بھی ہے، اور اس عنوان سے عرض کروں کہ خود شب قدر جس کی ایک خاص اہمیت اور فضیلت ہے، اور اس رات کو قرآن مجید کے نص کے مطابق فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے یعنی انسان کی اگر پوری زندگی بھی ہو تو آج کل کے اس دور میں 1000 مہینے زندگی کسی کی مشکل سی ہی پوری ہوتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی پوری زندگی کی عبادت جو ہے وہ ایک طرف، اور دوسری طرف اس شب کی بزرگی اور اس شب کی فضیلت جو ہے وہ دوسری طرف. تو یہ نہایت ہی اس عنوان سے اہمیت اور فضیلت کی شب ہے کہ یقیناً مومن جو ہے، دیکھیں ایک مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ مومن جو ہے المؤمن قیس، مومن جو ہے وہ زیرک ہوتا ہے، مومن جو ہے وہ عقل مند ہوتا ہے، وہ موقع کا فائدہ اٹھانا جانتے ہیں. مومن کی یہ خصلت ہے. مومن ہر اس چیز کے کہ جہاں سے اس کو زیادہ نفع حاصل ہوتی ہو، معنوی اعتبار سے یا حتی بعض امور میں مالی اعتبار سے، چونکہ ظاہر ہے کہ وہ بھی ضروریات میں شامل ہیں، تو مومن جو ہے اس طرف رجوع کرے گا اور کوشش کرے گا. اور مومن جو ہے ان کے اوصاف میں سے ہے کہ وہ قیس ہوگا. البتہ قیس اور یا نفاق ان میں اس میں جو ہے وہ بڑا فرق ہے. ایک آدمی ہے زیرک ہے، ایک شخص جو ہے وہ منافق ہے یا نفاق کر رہا ہے، یا جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، یا جو ہے وہ دوسروں کا حق غصب کر رہا ہے، تو ان کا پھر فرق ہے، وہ اوصاف رذیلہ ہے. لیکن خود قیس جو ہے وہ اوصاف حسنہ میں سے شامل ہے. یعنی مومن کے اوصاف میں سے ایک یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ زیرک ہوگا، زیرک انداز سے جو ہے اس کی دقت نظر ہوگی ہر چیز کے اوپر. تو آج جو شب قدر ہے تو یقیناً مومنین اس شب سے خوب فائدہ اٹھائیں گے، اور مومنین کے لیے ہی یہ نعمات الہیہ منتخب ہو چکے ہیں. دوسرے لوگ تو ان کے تو عذابوں میں اضافے کے باعث بنتے ہیں. خود قرآن کے بارے میں فرمایا کہ خود قرآن جو ہے وہ مومنین کے لیے رحمت ہے، جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے وہ بھی عذاب بن جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جو ہے قرآن کو پڑھ پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں. آپ غور فرمائیں. مثلاً بعض لوگ جو ہے، جیسے بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں، دشمنان اہل بیت علیہ السلام انہی قرآن کی آیتوں کی غلط تفسیر کر کے، ایک آیت کی تفسیر کر کے، مثلاً خود جب بحث آتی ہے، مثلاً توسل کی بحث آتی ہے، تو وہاں پر وہ کہتے ہیں صرف خدا سے مانگنا ہے، چونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف خدا کے ذات تک ہے، اور حصر بھی ہو چکا ہے ایاک کے ذریعے سے. تو یہ قرآن جو ہے بس اوقات ان کے یہ عذاب ہے. ظاہر ہے کہ انسان اگر گمراہ ہو جائے تو گمراہی عذاب ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. مناسبت حدیث قدسی میں بھی ایک بڑا پیارا جملہ موجود ہے کہ موقع اور مناسبت جب انسان کے اوپر آتی ہے، اور ایک دفعہ انسان کا جسم اور روح جو ہے راغب ہو جاتی ہے اللہ کی طرف، واقعاً ایسا ہوتا ہے، تو اسی وقت سے اور اسی فرصت سے انسان جو ہے وہ فائدہ اٹھائے. یعنی فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ اسی لمحے کہ جب آپ کے اوپر ایک جذبہ الہیہ
خدائی جذبہ آپ کے اوپر آ جائے، آپ جو ہے وہ اللہ کی طرف آپ کی رغبت ہو جائے، تو اسی سے آپ فائدہ اٹھا دیجیے گا اور اپنی پوری زندگی کو جو ہے وہ اسی طریقے سے شروع کر لیجیے گا، اسی سے فائدہ اٹھائے۔ انسان جو ہے مثلا اس حالت میں ایسے شب ہو اس میں توبہ کر لے، توبہ بہت عظیم، ایک بہت توفیق کی ضرورت ہے، ہر شخص توبہ بھی نہیں کر سکتا، اور توبہ انسان کر کے زندگی کو دوبارہ سے شروع کرے۔ تو آج کی رات جو ہے وہ جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے ان سے گزارش یہ ہے کہ آج توبے کی رات ہے، یعنی بہت سارے اعمال جو شب قدر میں وارد ہے، نمازوں کا پڑھنا ہے، یا خود جو ہے وہ زیارات معصومین علیہ السلام کی تاکید ہوئی ہے، یا دوسرے دشمنان اہل بیت سے اظہار براءت، یہ چیزیں، یا جو ہے وہ قرآن کے کچھ جو خاص سورے ہیں ان کی بہت زیادہ عظمت ہے، پورے قرآن پڑھنے کی عظمت ہے، لیکن جو خاص ہے اور اس میں سے سورہ دخان ہے اور سورہ روم ہے اور سورہ عنکبوت ہے، ان کی تلاوت جو ہے وہ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ایک خاص نماز بھی ہے جن کو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس کا طریقہ جو ہے، اور بہت ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس شب میں ان کی عظمت سب سے زیادہ ہے۔ البتہ میں یہ عرض کروں کہ جتنی بھی ہمارے پاس بافضیلت دن ہے، جب خدا کا قانون ہے کہ اللہ نے بعض انسانوں کو بعض انسانوں کے اوپر فضیلت دی، انبیاء کی، پھر انبیاء میں بھی جو ہے وہ بعض انبیاء کو بعض انبیاء پہ فضیلت دی۔ یہ ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو بسا اوقات اس گمراہی میں پڑ جاتے ہیں کہ خدا کے ہاں سب جو ہے برابری کا یہ معنی جو ہے وہ نہیں ہے۔ رابطہ جو ہے وہ قبلہ کے ساتھ ہمارا دوبارہ جو ہے وہ قائم ہو چکا ہے۔ جی قبلہ آپ تک ہماری آواز موصول ہو رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کے، معذرت خواہ ہوں، شاید کوئی نیٹ ورک میں اچانک کوئی مسئلہ نہیں، پرابلم ہو گیا تھا، کوئی مسئلہ نہیں۔ قبلہ میں یاد دہانی کہوں کہ یاد دہانی کراتا جو آپ نے فرمایا کہ 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں مخفی کرایا، یہیں سے قبلہ آپ جی 3 چیزوں کو معصوم فرماتے ہیں، 3 میں مخفی رکھا ہے۔ جی، پہلا اولیاء اللہ کو اپنے بندوں میں مخفی رکھا ہے، صحیح۔ دوسرا معصوم فرماتے ہیں کہ شب قدر کو رمضان المبارک کی شبوں میں مخفی رکھا ہے۔ اللہ، چونکہ ہمارے ہاں بہت ساری روایات موجود ہیں جیسا کہ آپ تذکرہ بھی فرما چکے ہیں، اور جو آج کی شب ہے اس کے لیے خصوصی طور پر معصومین علیہ السلام نے تاکید فرمائی ہے۔ جی، اور تیسرا معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی رضا کو کسی خاص نیکی میں چھپا کے رکھا ہے، اللہ اللہ، تاکہ ہر نیکی کو اللہ کی رضا کے حصول کا سبب سمجھ کر آپ کرتے رہیں، انجام دیتے رہیں، جی، تاکہ اللہ کی رضا بھی حاصل ہو سکے۔ سبحان اللہ۔ تو گویا ہمیں ان شبہائے قدر میں جی، اپنی زندگی جو خدا کی ایک نعمت ہے بے شک، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، جی، اور ان راتوں کو معصوم علیہ السلام نے اس انداز میں بھی فرمایا کہ زندگیاں تحویل ہوتی ہیں، ان راتوں میں اللہ، بڑھائی جاتی ہیں، کم کی جاتی ہیں، بالکل، تمام امور کائنات کے اسی رات میں مدون ہوتے ہیں۔ جی، اور اس بارے میں زیارت جامعہ میں ایک جملہ موجود ہے، جی، ارادۃ الرب فی مقادیر امورہ اللہ، تہبط الیکم وتصدر من بیوتکم۔ اللہ، آل محمد علیہ السلام اور بالخصوص ذات گرامی حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج و شریف، جس کے بارے میں فرمان معصوم ہے، الذی ببقائی بقیت الدنیا اللہ، بیمنہ رزق الورا، سبحان اللہ، یعنی پوری کائنات کو اگر ہر چیز مل رہی ہے، جی، اور ہمارا تو اپنا عقیدہ ہے بے شک، کہ بے شک، ہر مومن کے، ہر شیعہ کے، ہر محب اہل بیت علیہ السلام کے اعمال اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، بالکل، اور یہاں جس دعا کا میں نے تذکرہ کیا اس میں معصوم فرما رہے ہیں، ارادۃ الرب فی مقادیر امورہ سبحان، تہبط الیکم وتصدر من بیوتکم۔ سبحان اللہ، یعنی کیا خصوصیت فرمائی ہے اس خانوادے کے ساتھ معصوم نے جی، اور خدا نے، ارادۃ الرب فی مقادیر امورہ، اللہ کی تقدیر کے معاملات میں جتنے امور ہیں اللہ، اس میں اللہ کا ارادہ تم ہو۔ سبحان اللہ، بے شک، یعنی اہل بیت علیہ السلام ہر تقدیر کے معاملے میں خدا کا ارادہ ہے، تہبط الیکم وتصدر من بیوتکم، اللہ،
تمام تقدیر کے احکامات تم پر حبوط کرتے ہیں. جی. وَتَصْدُرُ مِنْ بُيُوتِكُمْ، اور تمہارے ہی گھر سے صادر ہوتے ہیں. اللہ. اور اسی بات کی طرف سورۃ اِنَّا أَنزَلْنَا، جی. جس کا میں نے اپنے مقدمۃً تلاوت کیا تھا کچھ آیات کی. جی. تنزل الملائکہ، اللہ. وہ اسی رات کے لیے مخصوص ہے جی. کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی. کہ فرشتے کتنے ہیں؟ تعداد نہیں بتائی گئی کتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں. جی بالکل. اگر آپ انسانوں کی تعداد ہی لے لیں جی. تو اس وقت پوری دنیا میں تقریباً 7 ارب انسان موجود ہیں، صحیح. اور ہر انسان کے ساتھ تو 2 فرشتے ہیں. اللہ. بالکل بالکل. اس سے ہٹ کر جو حاملین عرش ہیں وہ کتنے ہیں، جی. اس کی تسبیح والے کتنے ہیں، تقدیس والے کتنے ہیں، یعنی وہ تو تعداد ہی نہیں گنی جا سکتی. یقیناً. سوال خصوصی یہ ہے کہ یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہوتے کہاں ہیں؟ جی. اللہ. یہ اصل مسئلہ ہے. بالکل. کاش کہ دنیا مسلمان اس امر کو سمجھ لیتے کہ یہ فرشتے کہاں نازل ہوتے ہیں. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ یہ فرشتے کہاں نازل ہوتے ہیں؟ فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. اللہ. فرشتے ان گھروں میں نازل ہوتے ہیں جن کی تعظیم کا حکم ہے، جن کی تعظیم واجب ہے. سبحان اللہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ ٹھیک ہے فرشتے ان گھروں میں نازل ہوتے ہیں جن کی تعظیم واجب ہے، جی. لیکن وہ گھر ہیں کس کے؟ جی. واہ. کہ جن کی تعظیم واجب ہے. بالکل. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا بیوت الانبیاء. اللہ. وہ گھر جن کی تعظیم واجب ہے، وہ گھر جن میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ انبیاء کے گھر ہیں. بے شک بے شک. اب یہاں پر ایک بڑا لطیف جملہ ہے، جی. اور پہلے خلیفے سے وہ منسوب ہے. صحیح. وہ کھڑے ہو گئے، فاشار الی بیت علی و فاطمہ. اللہ. اللہ. اس نے ہاتھ اٹھا کے انگلی بڑھا کے جی. علی و بطول علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، یا رسول اللہ اہذا البیت منہم، اللہ. جن گھروں کی تعظیم واجب ہے جی. کیا یہ گھر بھی ان میں شامل ہے؟ اللہ. اب جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہماری آپ کی بشریت کی سوچ یہی ہے کہ یہی جواب ہونا چاہیے تھا کہ ہاں. جی لیکن بالکل. نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں. صحیح. اب یہ لفظ نہیں ایک لمحے کے لیے کسی کے لیے خوشی بھی تھا، جی بالکل. اور ایک لمحے کے لیے کسی کے لیے ناگواری بھی تھا. یقیناً. لیکن جن کے لیے باعث خوشی تھا انہوں نے شاید اپنی خوشی کو بڑھانے کے لیے صحیح. اس کو دوبارہ سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ گھر ان گھروں میں شامل نہیں ہے؟ صحیح. میں نہیں، بل ہوا افاضلہم، اللہ اکبر. بلکہ اللہ یہ گھر اکبر. ان گھروں سے افضل ہے. واہ. سبحان اللہ. بے شک بے شک. یہ واہ. گھر ان گھروں سے افضل ہے. یعنی جس گھر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اب بات وہیں آ رہی ہے جی. قرآن نازل ہوا ہے کس گھر میں، بالکل. فرشتے نازل ہوتے ہیں کس گھر میں. صحیح. اور جس گھر میں قرآن نازل ہوا ہے اس کے بارے میں قرآن واضح طور پہ کہہ چکا ہے، جی. فلا اقسم بمواقع النجوم اللہ. وانه لقسم لو تعلمون عظیم. تو وہاں پر جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلکہ یہ گھر ان گھروں سے افضل ہے، سبحان تو اللہ. بہت سارے لوگوں میں بے چینی بھی پھیل گئی، حیرت بھی پھیل گئی. یا رسول اللہ کیا علی و بطول علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے؟ اللہ اکبر. اب جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر دیکھا کہ لوگوں کو عجیب سی حیرت محسوس ہو رہی ہے جی. کہ علی و بطول کا گھر انبیاء سے افضل ہے، فرمایا تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ جی. صرف یہ گھر انبیاء کے گھروں سے افضل نہیں، صحیح. میرے گھر سے بھی افضل ہے. اللہ اکبر. اللہ کچھ اکبر. محمد کے گھر سے بھی افضل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اب اکبر. بندہ پریشان ہو کے کہتے یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جی. آپ سید الانبیاء، آپ امام الانبیاء، آپ ختم الرسل، جی. آپ کے گھر سے افضل ہے؟ فرمایا ہاں، اللہ. اس لیے افضل ہے کہ انبیاء کے گھروں کا احترام
ان کی امتوں پر واجب ہے، جی لیکن اس گھر کا احترام مجھ محمد پر بھی واجب ہے۔ اللہ اکبر، اور اس اللہ بات اکبر، کا امام احمد بن حنبل نے جی اپنی مسند میں بھی تذکرہ فرمایا، صحیح، اور ساتھ فرمایا جی کہ جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتا دیا تھا جی کہ یہ گھر میرے گھر سے بھی افضل ہے، اللہ، اس دن کے بعد 6 مہینے تک مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی جی اپنے گھر سے نکلتے تھے نماز فجر کے لیے، صحیح، سیدھے دہلیز فاطمہ سلام اللہ علیہ پہ آتے تھے سبحان اور اللہ، کھڑے ہو کر یوں فرماتے تھے الصلاۃ اہل اللہ، البیت اللہ، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو گویا اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے جی کہ یہ جس گھر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، صحیح، جس گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، جی اگر ہم اس گھر کی معرفت نہیں ہے بالکل، تو پھر یہ شب قدر کی بیداری، جی شب قدر کے اعمال، واہ، شب قدر کی عبادات جی اور زندگی بھر کا کیا دھرا سب اکارت ہو جائے گا جی اگر ہم نے اس گھر کی پہچان نہیں کی تو۔ بے شک، چونکہ اسی سلسلے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث بھی ہے صلی اللہ علیہ محمد، جسے صاحب مستدرک الوسائل نے بھی تذکرہ کیا ہے، جی اور صورت قدر کی عظمت اور فضیلت کے ضمن میں معصوم فرماتے ہیں لکل شیء ثمرۃ صحیح، وثمرۃ القرآن انا انزلناہ اللہ، ولکل شیء عون وعون الضعفاء جی انا انزلناہ سبحان اللہ، لکل شیء یسر جی ویسر المعسرین انا انزلناہ اللہ اکبر، ولکل شیء عصمۃ وعصمۃ المؤمنین انا انزلناہ واہ ولکل شیء ہدی واہ، وہدى الصالحین انا انزلناہ سبحان اللہ، ولکل شیء سید وسید العلم انا انزلناہ اللہ، ولکل شیء زینۃ وزینۃ القرآن انا انزلناہ اللہ، ولکل شیء فسطاط وفسطاط المتعبدین انا انزلناہ اللہ، ولکل شیء حجۃ والحجۃ بعد النبی انا انزلناہ واہ، فآمنوا بها وقیل ما الایمان بها قال انها تکون فی کل سنۃ سبحان اللہ، وما ينزل فيها حق۔ اب یہ بات قابل فکر بھی ہے جی اور قابل وضاحت بھی ہے بالکل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں بے شک، کہ یہ سال میں آتی ہے۔ جی اب اگر اس سے مراد صرف رات ہے تو پھر رات کا آنا، رات کا جانا جی کوئی اتنا باعث کمال نہیں ہے، یقیناً، چونکہ جس کے بارے میں معصوم فرما رہے ہیں والحجت بعد النبی انا انزلناہ اللہ، فآمنوا بها قیل ما الایمان بها، نبی فرما رہے ہیں کہ اس پر ایمان لاؤ جی کہ یہ نبی کے بعد حجت ہے۔ ایمان کیا ہے؟ معصوم فرما انہا تکون فی کل سنۃ جی وَكُلَّمَا يُنزِلُ فِيهَا حَقٌ، یہ ہر سال میں آتی ہے اور اس میں جو کچھ نازل ہوتا ہے وہ حق ہے۔ بے اور شک، آپ اگر تفاسیر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رجوع کریں گے جی تو پوچھا گیا تھا معصوم سے تو فرمایا انا انزلنا فی لیلۃ القدر اللہ، وما ادراک ما لیلۃ القدر، القدر ہی جدتنا فاطمۃ الزہراء صلی اللہ علیہ۔ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہاں بہت ساری جی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ جی تو دراصل ہمیں اس گھر اور اس خانوادے کی حقیقی معرفت حق ہے، بے شک، اور جب تک اس کو حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک
کوئی چیز ہماری اس قابل نہیں ہے بے شک کہ جو شرف قبولیت حاصل کر سکے، یقیناً جو ہمارے لیے باعث نجات بن سکے. بے شک چونکہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دیا تھا کہ جس کو اس گھر کی معرفت نہیں ہے اس کا سورت کلمہ پڑھنا بے فائدہ ہے. جی چونکہ جس نے توحید کا اقرار کیا جی اور میری نبوت کا اقرار نہیں کیا، اس کا توحید کا اقرار بے سود ہے. بے شک جس نے میری نبوت اور رسالت کا اقرار تو کیا جی لیکن میرے بھائی علی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت و ولایت کا اقرار نہیں کیا اللہ تو اس کا گویا کہ اقرار رسالت بھی بے سود ہے. بے شک تو بے شک. گویا اقرار ولایت میں دونوں اقرار کو پوشیدہ رکھا ہے جی. خدا نے. صحیح جو اقرار ولایت کر لے، جو ولایت امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کو قبول کر لے، جی تو گویا اس نے رسالت کو بھی قبول کر لیا ہے اور توحید کو بھی قبول کر لیا ہے. سبحان اللہ. حق ہے ہمارا کہ ہم ان راتوں میں کیوں ہر شب قدر کی راتوں میں حکم دیا گیا کہ زیارت عاشور ضرور پڑھو. جی کمال ہو گیا. اللہ 15 شعبان کے اعمال زیارت عاشور پڑھو، بے شک فلاں اعمال زیارت عاشور پڑھو، بے شک شب قدر کے اعمال زیارت عاشور پڑھو. اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے تمام اعمال کا جو محور و مرکز اور دار و مدار ہے جی وہ زیارت حضرت سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو قرار دیا گیا ہے. اور زیارت عاشور کیا ہے؟ اس میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں عظمت کا اقرار ہے جی وہیں ان کے دشمنوں سے تبرہ بھی ہے. بے شک. قبلہ 1 منٹ کا ٹائم ہے. ان کے 1 دشمنوں منٹ. سے اعلان برات بھی ہے. بے شک. تو گویا ہمیں اس بات کا پابند کیا گیا ہے جی کہ اپنی تمام عبادات کا جو مرکز و محور ہے بالکل اسے آل محمد کی محبت اور آل محمد کے دشمنوں سے نفرت کے ساتھ جب تک تم جوڑ کے نہیں رکھو گے بے شک اس وقت تک نہ تو کوئی نماز قبول ہے، نہ کوئی روزہ قبول ہے، بے شک نہ کوئی تلاوت قبول ہے، نہ کوئی زکوٰۃ و خیرات قبول ہے. بے ہاں شک. اگر آپ نے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنا دامن محبت جوڑ کے رکھا جی تو پھر تمہاری کیوں حضرت شیخ مفید نے جی یہاں پر ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا. جی بسم وہ اللہ. فرماتے ہیں کہ الولا حافظ للعمل، اللہ کہ ولا عمل کی محافظ ہے. بے شک بے شک. ان کان قلیلا فکثرہ، اللہ. عمل تھوڑا ہو تو ولا اسے کثیر کر دیتی ہے. بے شک. وَإِن كَانَ سَيِّئًا فَكَفَّرَهُ، جی اور اگر عمل میں خرابی ہو جی تو ولایت اس کا کفارہ بن جاتی ہے. اللہ اکبر. وَلِلْعَمَلِ لَيْسَ لَهُ تَأْثِيرٌ، اللہ جو اثر ولایت میں ہے وہ اثر عمل میں نہیں ہے. جی تو گویا عمل کو مؤثر کرنے کا بہترین راستہ یہ ہے جی کہ ہمیں ولایت کو اپنانا چاہیے. بے شک. جب تک ولایت کو نہیں اپنائیں گے اس وقت تک ہمارا عمل قابل قبول نہیں ہوگا. اور اس لیے نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا قبلہ ٹائم تقریباً انتہا پر ہے. حسنۃ جی لا تضر معها سیئۃ جی وبغضک سیئۃ لا تنفع معها حسنۃ. یعنی آپ کی محبت ایسی نیکی ہے جی. لا تضر معها سیئۃ، جس اللہ کے ہوتے اکبر. ہوئے کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا. بے شک اور بے آپ کی شک دشمنی ایسا گناہ ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی. نماز بے پڑھو شک. تو فضول، بے شک. روزہ رکھو تو قبلہ فضول، اللہ آپ کے تلاوت توفیقات کرو تو- خیر میں اضافہ فرمائے. وقت جو ہے وہ انتہا پر پہنچ چکا ہے. میں معذرت خواہ ہوں. انشاءاللہ کسی اور وقت میں آپ کے حاضر خدمت رہیں گے. اجازت چاہیں گے آپ سے. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. وقت جو ہے وہ ہمارا انتہا پر پہنچ چکا ہے اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے. اللہم عجل لولیک الفرج.